अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज जो है मैं आप लोग के साथ बहुत ही प्यारा सा टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरी प्यारियों अक्सर हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, और इतना मुश्किल लग रहा होता है, इतना मुश्किल लग रहा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इस बारे में बात करें। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए कि सब्र जो है वो ना आ रहा हो, हम सब्र ना कर पा रहे हो, बहुत मुश्किल हो रहा हो सब कुछ हैंडल करना। उस वक्त में हमें क्या करना चाहिए? और मेरी प्यारियों, आज की जो बहुत ही प्यारी सी मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम और मेरिकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारियों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान को लगता है कि अब सब्र करना नामुमकिन हो रहा है, नहीं हो पाएगा। दिल बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, हालात बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगने लग जाते हैं और हर तरफ से दबाव, तनाव आपको महसूस होने लग जाता है। ऐसे वक्त में सब्र का मतलब ये नहीं होता कि इंसान जो है मेरी प्यारियों उस दर्द को महसूस ना करे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। सब्र का मतलब ये है कि तकलीफ़ के बावजूद खुद को मेरी प्यारियों टूटने ना देना। ऐसे वक्त में करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हान व तआला से खुल कर बात करें। अपने दिल की कैफियत, अपने दिल में जो फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं वो आप अल्लाह पाक को बताएं। अपने दिल की हर बात अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने रख दें। दिल में मेरी प्यारियों, ये नहीं है कि कोई ना कोई आपके वर्ड्स आना ज़बान पर ज़रूरी है या अल्लाह पाक को अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। यकीन करें, आपकी सोच आपके जहन में आने से पहले भी अल्लाह सुब्हान व तआला को मालूम होता है कि मेरा बंदा, मेरी बंदी अब क्या बात करने वाली है, क्या कहने वाली है। तो अल्लाह पाक से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। तो मेरी प्यारियों, जो दिल में है वो कह दें अल्लाह ताला से, बात करें और अपनी बात अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने रख दें। आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था कि मैं अपने गम और अपनी परेशानी अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने बयान करता हूँ। तो रोना आए तो रो लें, रोना कमज़ोरी नहीं होती है। बाज़ औक़ात आंसू दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। बहुत से मेरी प्यारियों अंबिया इकराम हैं, नेक लोग हैं, जो हमसे पहले के लोग गुजरे हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत बहुत आजमाइशें आई। हम तो शायद उन चीज़ों के करीब से भी ना गुजर सके मेरी प्यारियों, जो गम, आजमाइशें, तकलीफ़ें उन्होंने फ़ेस की हैं। हम तो यहाँ पर ज़रा सा कुछ होता है तो हम कहते हैं ओहो हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गया, अब सब कुछ एंड हो गया। हम तो मेरी प्यारियों परेशान हो जाते हैं। आप खुद सोचें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, आग है, एक आजमाइश का वक्त है, लेकिन कबूल किया उस आग की, उस आजमाइश को। और मेरी प्यारियों, ज़रा सी माचिस हमारे हाथ पर हल्की सी चिंगारी लग जाती है ना, तो हम कहते हैं उफ़ अल्लाह हमारा हाथ जल गया। तो मेरी प्यारियों, आप सोचें कि वो आग है, और आग ठंडी कैसे होती है? जो तवक्कुल था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह सुब्हान व तआला पर। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखा करें। जब भी कोई नेगेटिविटी, कोई परेशानी, कोई ऐसा ख्याल आपके जहन में आए ना, कोई चीज़ आपको तकलीफ़ पहुंचाए या कोई गम आपको अज़ियत दे, तो उस टाइम ये सब बातें याद रखा करें। एक दिन, एक वक्त पर तवज्जो दें। जब मुश्किलात बहुत ज़्यादा हों तो पूरे मुस्तकबिल के बारे में ना सोचें। ऑलरेडी मेरी प्यारियों, आपकी बॉडी इतने ज़्यादा तनाव में होती है, तकलीफ़ में होती है, और आप अपने ज़हन को वो चीज़ बता रहे होते हो बार बार कि नहीं नहीं ऐसा करो, ये करना चाहिए, ये इस तरह से हो सकता है। तो मेरी प्यारी, जो आपने सोचना भी है ना, वो भी सोच आपको नहीं आएगी। तो खुद से सिर्फ ये कहें कि आज का दिन गुजारना है, कल की फ़िक्र मैं कल करूँगी। अब जो है मेरे पास वो अभी है, कल का मुझे नहीं पता कि कल क्या हो जाना है, तो मैं सोच सोच के खुद को तकलीफ़ में नहीं डाल सकती हूँ।
آج کا دن جو آپ گزارے ہو اس پر آپ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو، قرآن پاک سے مدد حاصل کرو۔ خاص طور پر میری پیاریوں 2 رکعت نفل جو ہے میری پیاریوں پڑھ کر دل کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ کے دل کو سکون دیتی ہے۔ میری پیاریوں اپنی زندگی کا ایک رول بنا لیں کہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی آزمائش، کچھ بھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں، آپ نفل پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ میری پیاریوں جو اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں سوچیں، ان کو کبھی بھی مت ذہن سے نکالیں، ضرور یاد رکھیں۔ مشکل وقت میں آپ کا ذہن سے پریشانیوں پر جاتا ہے میری پیاریوں، تو روزانہ چند نعمتیں لکھیں جن پر آپ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت میری پیاریوں جو بھی ہے اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ کیا جو میرے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت دی ہے، کتنے لوگ منتظر ہوں گے میری پیاریوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نعمت کو ابھی نہیں عطا کیا ہوگا، اس میں وقت ہوگا۔ میری پیاریوں میرے پاس ایک میری اسٹوڈنٹ آئیں تو ان کی زندگی میں کچھ ظاہر سرکمسٹانسز تھے، شادی ہوئی تھی اور سسرال تھا، سارے لوگ تھے۔ تو میں نے ان کو ایک ہی بات کی، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیارا بیٹا دیا ہے، آپ ساری چیزیں چھوڑ دو، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتی ہو؟ تو کہتی میں اس کو کیا دیکھوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، مجھے نظر ہی نہیں آتا میری ان چیزوں میں۔ تو میں نے ان کو جب بتایا، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں۔ میں نے اس کو جو میرے پاس فائلز پڑھی تھی میں نے ان بچی کو وہ دکھائی، میں نے کہا یہ دیکھو کتنے سارے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو لوگ اولاد کے لیے کتنی دعائیں کر رہے ہیں، کتنا سٹرگل کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح اللہ پاک ان پر کرم کر دیں۔ تو اللہ پاک نے کم از کم آپ کو بیٹا تو دیا ہوا ہے نا، شوہر ہے یا جو بھی معاملات ہیں زندگی کے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ تھوڑا سا ٹائم دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ تو میری پیاریوں خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی کی ان چیزوں کو، نعمتوں کو ضرور دیکھا کریں جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی نہیں ہے، آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ مشکل ہے، نہیں ہو پا رہا، لیکن جب آپ چیز کو دیکھیں گے، جو نعمت جس کے لیے آپ نے اتنا اپنے آپ کو رکھا تھا، تکلیف میں، پریشانی میں تھے، سب کچھ آپ برداشت کر رہے تھے، تو میری پیاریوں وہیں پر آپ کے دل میں ایک سکون آنے لگ جائے گا۔ تو میری پیاریوں لوگوں سے توقعات کو کم کریں، کبھی کبھی تکلیفیں حالات سے کم اور لوگوں کے رویوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ کیونکہ آپ نے لوگوں سے امید لگائی ہوتی ہے۔ ہر شخص کی طرح میری پیاریوں نہ سوچا کریں۔ جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز لوگوں کے ساتھ کم ہوں گی تو آٹومیٹکلی میری پیاریوں آپ کا دل جو ہے وہ زخمی نہیں ہوگا۔ آپ کے دل میں کسی کی امید نہیں ہوگی تو آپ کو کبھی کوئی درد نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آج مشکل ہے تو کل اللہ پاک میری زندگی میں سب بہترین کر دیں گے۔ زندگی میں کوئی حالات ہمیشہ تو نہیں رہتے نا، خوشی بھی بدلتی ہے، غم بھی آتے ہیں، پہاڑ میری پیاریوں آپ سوچیں کہ اللہ پاک کا حکم آئے تو اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ تو میری پیاریوں ہماری زندگی کو اللہ پاک چاہے نا تو ایک لمحے میں ہماری لائف کا جو پیج ہے میری پیاریوں وہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ پلٹ دے۔ لیکن اگر ابھی نہیں اس طرح سے ہو رہا تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ زندگی میں صبر ہماری زندگی کا وہ امتحان ہوتا ہے جو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے، آسانیوں کی منزل آپ کو عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب صبر بالکل ختم ہوتا محسوس ہو تو میری پیاریوں اللہ پاک سے دعا کریں، یہ دعا پڑھیں کہ اللہ پاک آپ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہیں، اور بار بار کہیں کہ اللہ پاک مجھے اس آزمائش میں صحیح فیصلہ کرنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاریوں جب آپ یہ دعا کرتے ہو، آپ اللہ پاک سے مدد مانگتے ہو تو اللہ پاک یقیناً آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولتے ہیں، آسانیوں کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ تالے کھولتے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ناممکن ہے، مشکل ہے، اب کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حکم کی دیر ہے اور سب کچھ پلٹ جاتا ہے میری پیاریوں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ظلم کو برداشت کرتے رہو، پیاریوں صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا
کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا جا رہا ہے، آپ کو برا بھلا بول رہا ہے، آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہے، بار بار آپ کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، آپ جواب بھی نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، اپنا ہر معاملہ آپ اللہ پاک کے سپورٹ کریں، اگر آپ میں اتنی اسٹرینتھ ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن اگر آپ میں میری پیاریوں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے تو آپ برداشت کرتے رہیں گے اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ میری پیاریوں جو ہے نا، مطلب وہ کہتے ہیں نا انسان ایک دم سے پھٹ جاتا ہے، تو وہ انسان کا حال ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے، برداشت کرتے 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 ایک دن ہم جو ہے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر میری پیاری وہ جو چیز صحیح بھی ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اپنی عزت آپ خود کریں گے تو دوسرے آپ کی عزت کریں گے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکل حالات میں بھی میری پیاریوں اپنے اصول، اپنے اخلاق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا نہ چھوڑے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں جب انسان صرف ایک قدم آگے بڑھ پاتا ہے۔ ایسے دنوں میں ایک قدم بھی میری پیاریوں اس وقت میں آپ کا کامیابی کو چھو لینا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اپنی کامیابی کے قریب ہوتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں، اور جو شخص میری پیاریوں مشکل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرتا ہے، اپنے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا صبر، اس کے آنسو دونوں چیزیں دکھائی دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دل کو میری پیاری یہ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل کو سکون عطا کریں۔ اللہ پاک میرا دل جس چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ میرے کندھوں پر مت ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ جو میرے لیے بہترین ہے وہ آپ خود بخود آسانیاں کر دیں۔ جب انسان بہت زیادہ تکلیف میں، ناانصافی میں، تنہائی کو محسوس کرتا ہے، اور میری پیاریوں اس وقت میں آپ کے لیے اللہ پاک آسانیاں کرنے والے ہیں۔ تو میری پیاریوں اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں نے صبر کیا پھر بھی، اور میری پیاریوں ایک سوال آتا ہے نا اکثر ذہن میں کہ ہم نے تو اتنا صبر بھی کیا پھر بھی کچھ نہیں بدلا، ہم نے تو اتنی دعائیں بھی کی، پتہ نہیں ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ تو یہ میری پیاریوں جو احساس ہے نا، جو انسان کو اس ٹائم آتا ہے اور شیطان دلاتا ہے، یہ بہت تکلیف دیتا ہے، لیکن یہ وہی مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر اصل صبر کی آپ کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ وہی مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اگر میں نے ابھی تک نہیں دیا تو کیا یہ تھک گیا ہے، یا یہ کوئی مایوسی سے بات کرتا ہے میرے بارے میں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو میری پیاریوں اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں انسان کو۔ صبر خاموشی سے ہمیشہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے بس برداشت کرتے رہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اسے کوشش کریں اور صبر کے ساتھ اس کو حل کریں، اور اس کو صبر کے ساتھ حل کریں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ سے حل نہیں ہو رہا تو آپ دعا کریں۔ اپنی عزت نفس کو میری پیاریوں، اس کو کسی چیز کے بارے میں جو ہے نقصان نہ پہنچائیں، حفاظت کرنا بہت بڑا صبر ہوتا ہے۔ صحیح فیصلہ کرنا بھی صبر کی میری پیاری نشانیوں میں آتا ہے۔ غصے میں آ کر غلط رد عمل نہ دینا بھی صبر ہے۔ جب دل میں شکایتیں جمع ہو جائیں تو کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ باتیں آتی ہیں کہ میں نے سب کے لیے اچھا کیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ یہ بات ہوتا ہے، اور یہ سوال بھی آتا ہے کہ لوگ میری قدر ہی نہیں کرتے ہیں، میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں۔ ایسے سوالات آنا انسان ہونے کی علامت ہے، کیونکہ انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن جب آپ سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جاتے اور کہتے ہو اللہ پاک میں ہر ایک چیز کا جو کچھ میرے سے ہوا میں اس کا اعتراف کرتی ہوں اللہ تعالیٰ، میں اس چیز سے بس نکلنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کر دیں، میرے بند دروازے کھول دیں، میرے لیے آسانیاں کر دیں۔ مشکل وقت انسان کی اصل طاقت دکھاتا ہے۔ جب سب کچھ میری پیاریوں اچھا ہو تو مضبوط رہنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب دل ٹوٹا ہو، لوگ ساتھ نہ دیں، حالات خلاف ہو جائیں، اور پھر بھی انسان اپنی اچھائی، اخلاق اور ایمان نہ چھوڑے، تو یہی سب سے اصل طاقت ہے۔ تنہائی کا درد، بعض اوقات انسان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں میری پیاریوں، پھر بھی وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ ایسے وقت میں یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر رشتہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں چلتا۔ بعض لوگ ہماری محبت کی قدر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ صرف اپنے فائدے کے قریب ہمیں اپنے قریب کر لیتے ہیں، جب ان کا وقت ہوتا ہے تو میری پیاریوں جب ان کا کام نکل گیا، جب ان کا وقت نکل گیا تو آپ کون تو میں کون۔
تو یہ حقیقت ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے، اور اس سے جتنا جلدی آپ قبول کر سکتے ہیں قبول کر لیں۔ اپنے دل کو بار بار زخمی نہ کریں، کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے رویے میری پیاریوں ہمیں بار بار دکھ دیتے ہیں۔ بار بار کوئی جھوٹ بولتا ہے، بار بار آپ کے بارے میں غلط بات کی جا رہی ہے تو معاف کریں، خاموش ہو جائیں، اگنور کریں۔ احساسات کی قدر نہیں کرتے ہیں، نہ کریں۔ آپ ہر کسی کو اپنے بارے میں کلیریفیکیشنز نہیں دے سکتے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، انر سائیکالوجی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو لوگ بہت ہی زیادہ اپنے بارے میں کلیریفیکیشنز دیتے ہیں، نہیں وہ میں نے ایسے نہیں، وہ میں نے ایسے کرنا تھا، یہ بات ایسے نہیں تھی، یہ بات ایسے تھی، تو میری پیاریوں وہ لوگ خود بخود غلط ہوتے ہیں۔ اتنے غلط ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے اوپر جو ہے نا میری پیاریوں اس چیز کا یقین دلانے کی ضرورت ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس کو ڈیفینڈ کر لو، اس کے بارے میں بات کر لو، اس کو صحیح بچا لو، یہ کر لو۔ جو ہو گیا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ بار بار یہ مت کہیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے۔ امید لگانا چھوڑ دیں، تو زخمی نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب کچھ سمجھ نہ آئے اس وقت یہ صرف 3 کام کریں: 2 رکعت نفل پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، اپنے دل کی ساری باتیں کاغذ پر لکھیں۔ اکثر دل کا بوجھ میری پیاریوں لکھنے سے حل ہو جاتا ہے۔ جو باتیں اللہ پاک کو بتانی ہیں وہ اللہ پاک کو بتائیں، اور میری پیاریوں یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد وہاں سے آئے گی جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے دل کا بوجھ ایسے ہلکا ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک حقیقت جو بہت لوگوں کو دیر سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دعا کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ 3 طریقے ہیں جس سے آپ کو جواب مل سکتا ہے۔ وہی چیز جو مانگی ہے فوراً مل جاتی ہے، یا اللہ پاک بہترین چیز سے نوازتے ہیں۔ تیسرا کہ اگر اللہ پاک نے اس چیز کو آپ کی کہیں نہ کہیں ابھی نہیں دیا یا اس دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو آپ کا صبر ضائع نہیں جائے گا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ میری پیاریوں جب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارا صبر میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں کافی ہوں تمہارے لیے، تو آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی میں مشکل سے مشکل وقت گزارا ہے، لیکن پھر بھی اپنے گھر میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے ہر معاملات میں آپ لے کر زندگی کو چل رہے ہیں نا، تو کمزوری کی نہیں بلکہ آپ کی زندگی مضبوطی کی نشانی ہے کہ جو میری پیاریوں ابھی تک آپ صبر کر رہے ہو۔ اگر آپ کو توکل اور یقین ہے تو آپ دعائیں مانگ رہے ہو نا۔ تو کبھی کبھی انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعاؤں کی توفیق دی ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعاؤں کے لیے وہ محبت اور وہ احساس ڈالا ہوتا ہے، تو آپ دعا کر رہے ہوتے ہو۔ میری پیاریوں آپ یقین کریں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ آئے نا تو ہم دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے۔ آپ کو جو بے سکونی ہے اللہ پاک سکون عطا کرے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسان رستے کھول دیں۔ آج اگر آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل روشنی آپ کی زندگی میں لے آئیں۔ جو آپ پریشان ہو رہے ہیں، جو آپ تکلیف میں آ رہے ہیں، جو آپ دکھی ہو رہے ہیں، اللہ پاک آپ کے ہر اس غم کو خوشی میں بدل دیں۔ ابھی صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ پاک آپ کی زندگی کی ان آزمائشوں کو، ان تکلیفات کو دور کر کر آپ کو بہترین زندگی خوشیوں کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے۔ تو میری پیاریوں آج کے سیشن کو میں یہیں پر وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے سیشن سے آپ لوگ کہیں نہ کہیں اگر ٹوٹ رہے ہوگے، پریشان ہو رہے ہوگے، گھبرا رہے ہوگے کہ اب صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیسے کریں، حالات ناممکن ہو رہے ہیں، تو میری چھوٹی سی اس بات نے 20 منٹ یا 10 منٹ کی میری پیاری اس بات نے آپ کو اگر ذرا سا سکون دیا ہے، 1% بھی آپ کے اندر ہمت آئی ہے، اور پھر دل میں ایک امید جاگے نہیں مجھے دعا کرنی ہے، مجھے صبر کرنا ہے،
اور میری پیاریوں، یہی چیز انسان کی آخرت میں کام آتی ہے کہ کسی کو ذرا سی امید دے دینا۔ تو اگر آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کو میری پیاریوں برا بھی نہ کہیں، کسی کے بارے میں بری بات بھی نہ کریں، اچھائی مانگیں اور اچھائی کریں۔ دوسروں کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں نا تو کم از کم موٹیویٹ کر دیں، دعا کریں، ہمت دیں۔ اللہ پاک پتہ نہیں آپ کی کون سی دعا قبول کر لیں، پتہ نہیں کون سا لمحہ ہو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے معجزات کر دیں۔ تو اچھا سوچیں تاکہ آپ کے لیے اچھا ہو۔ آج کی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم اور میریکل آف استغفر اللہ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرۃ آپی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اور سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہوں، آمین ثم آمین۔ قرۃ آپی، میں آپ کی سب پیاریوں کو اور آپ کو اپنا میریکل بتانا چاہتی ہوں۔ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح آسانیاں کی، میرے فادر کی ڈیتھ قرۃ آپی 2020 میں ہوئی تھی۔ اس دوران میں جاب کر رہی تھی، لیکن فادر کی ڈیتھ کی وجہ سے مجھے جو ہے جاب چھوڑنی پڑی اور اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں کو نبھانا پڑا۔ میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد میری امی بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے قرۃ آپی مجھے اپنی گریجویشن انکمپلیٹ اس ٹائم پر چھوڑنی پڑی، اور بیچ میں قرۃ آپی میں نے جاب وغیرہ تلاش کرنی شروع کر دی۔ میں کافی ساری کمپنیز میں جاتی تھی جاب کے لیے، کوئی مجھے کہتا تھا یہاں پر پارٹ ٹائم جاب کر لو، اس طریقے سے یہاں پر 1 گھنٹے کی جاب ہے، 2 گھنٹے کی جاب ہے، اس طرح سے کچھ کر لو۔ قرۃ آپی میں نے ہر طریقے سے جاب کو اپنی زندگی میں شامل کیا، لیکن مجھے کہیں سے بھی سکون نہیں مل پا رہا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتی تھی کہ قرۃ آپی جس اسکول میں انہیں پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، جس طرح وہ ماشاءاللہ اتنے لائق رہے ہیں شروع سے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ ایک دن قرۃ آپی تھک ہار کر بیٹھی ہوئی تھی ایک جگہ پر، وہاں پر ایک خاتون آئی اور انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، میرے ابو کی ڈیتھ کو 6 ماہ گزر چکے ہیں، جو جاب ملتی ہے وہ کرتی ہوں، لیکن پرماننٹ کوئی کام نہیں مجھے مل رہا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ پاک سے بات کی ہے تم نے؟ قرۃ آپی مجھے آج تک نہیں پتا وہ خاتون کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اللہ پاک کو کون سا میرا آنسو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تھا، لیکن یقین کریں میری زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ بن کر آئیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ دعا زندگی میں انسان کی کتنی معنی رکھتی ہے۔ میں قرۃ آپی اسٹرگل کر رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، لیکن اس اسٹرگل کے چکر میں نماز پڑھتی ہی نہیں تھی۔ میرے کانوں میں اذان کی آواز آتی تھی، لیکن مجھے یہ تھا کہ میری جاب جو ہے وہ سب سے پہلے تھی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ قرۃ آپی، انسان کو رزق دینا ہی اللہ تعالیٰ نے ہے، تو ہم پتہ نہیں اپنے کام کو پہلے پریفر کس طرح سے کر سکتے ہیں، جو غلطیاں میں نے کی۔ خیر قرۃ آپی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو بیٹا درود ابراہیم پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہیں۔ میں نے قرۃ آپی درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ استغفر اللہ کی کثرت کرو، میں نے وہ بھی پڑھنا شروع کیا قرۃ آپی، کیونکہ بار بار ذہن میں قرۃ آپی ان کا خیال آتا تھا، اور انہوں نے مجھے جاتے جاتے قرۃ آپی جب میرے شولڈر پر ٹیپ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یا حیو یا قیومو، پڑھنا کبھی چھوڑنا مت، زندگی کے سارے راستے، ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ میں نے قرۃ آپی اسی طریقے سے ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ میری دوست ہے قرۃ آپی، اس کے ابو جو ہیں ایک کام اپنا سٹارٹ کر رہے تھے۔ اس نے مجھے ایک دن کانٹیکٹ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا بہت زیادہ شوق ہے اس فیلڈ میں آنے کا، تو کیا تم میرے ابو کے ساتھ بزنس کو، اس چیز کو لے کر آگے چل سکتی ہو؟ میں تو حیران ہو گئی کہ قرۃ آپی، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے رزق دینا تھا تو مجھے گھر بیٹھ کر رزق مل گیا، اور الحمدللہ قرۃ آپی وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی اپنی نمازوں کو قضا نہیں کیا۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں سب سے پہلے اپنی زندگی میں نماز کو پریفر کرتی ہوں، اس کے بعد باقی کے کام۔ اللہ پاک نے مجھے اس چیز کو سمجھا دیا کہ جب تم میرے قریب رہو گی تو تمہیں دنیا کی ہر چیز میں عطا کروں گا، الحمدللہ۔ دوسرا میریکل قرۃ آپی یہ ہوا کہ میں جو قرۃ آپی جہاں پر کام کر رہی تھی، جو میرا بزنس تھا، جن انکل کے ساتھ بزنس تھا انکل کا، انہی کے بیٹے نے قرۃ آپی مجھے پرپوز کیا، لیکن میری امی نے صاف صاف انکار کر دیا کہ دیکھو میری بات سنو،
آج تم یہاں پر شادی کر لیتی ہو، کل کو وہ لڑکا کہے گا کہ ہم بزنس کرتی رہی ہے، اور اس کی امی کیا کہیں گی، اس کے گھر والے کیا کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے بیٹے کے ساتھ ہی شادی کر دی۔ مجھے قرۃ اپنی امی کی یہ بات سمجھ تو آئی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی نیت اور ان کی انٹینشنز واقع میں ہی بہت زیادہ پیور ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ اپنے بزنس کے لحاظ سے صرف میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قرۃ میں بہت بے وقوفی کر رہی تھی اس ٹائم پر۔ اگر وہ چاہتے تو وہ میری جگہ کسی اور کو بھی رکھ سکتے تھے۔ میں نے ان سے کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا، اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ بڑھتے بڑھتے قرۃ اتنی بڑھ گئی کہ مجھے انفارچونیٹلی اس بزنس کو بھی سکپ کرنا پڑا، اور اس رشتے کو بھی میں نے انکار کر دیا۔ بس سمجھانے والے اگر ایسے ہوں تو قرۃ کو فیصلے غلط ہو جاتے ہیں زندگی میں۔ لیکن قرۃ جب میں نے بزنس جو ہے کوئٹ کر دیا اور اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس ٹائم پر میں اتنی سیلفش ہو رہی تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ خیر قرۃ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو ہدایت بھی دیتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ میرے دل میں قرۃ ایک دن خیال آیا کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میری دوست نے، انکل نے، ان سب لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ کسی میرے اپنے نے میرا ساتھ نہیں دیا جتنا انہوں نے مجھے دیا ہے۔ خیر قرۃ میں نے انہیں رات کو 2 بجے کا ٹائم تھا، اور میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں کال کی۔ انہوں نے میری کال پک کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آج تمہیں میری یاد کیسے آ گئی؟ میں نے کہا میں بہت غلط سٹیپ اٹھانے جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ میں نے ان کو بتایا اس بارے میں کہ میں جو ہوں اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچنے لگی تھی، اور میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو تنگ محسوس کر رہی تھی کہ میں سیلفش ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ہنس کر کہا کہ تم کر لیتی اگر تمہارا دل تھا، دیکھو رزق دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تمہیں کیا واقعی میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں تم سے اس لیے شادی کر رہا ہوں اپنے بزنس کو آگے مزید اسٹیبلش کرنے کے لیے؟ میں نے کہا ہاں مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا تمہاری سوچ بہت غلط ہے، اور اگر تم 8 ماہ بعد اس چیز کے بارے میں مجھ سے آج بات کر رہی ہو تو کاش تم مجھ سے پہلے ہی بات کر لیتی، نہ تم اتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز اپنے دل میں رکھتی۔ انہوں نے مجھے کلیئر کیا کہ اگر تمہاری جگہ ہم نے کسی اور کو ہائر کرنا ہوتا تو ہم کر لیتے، لیکن ابھی بھی تمہارا وہی مقام ہے، اور یقین کرو بابا نے آج تک تمہاری اس جگہ پر کسی کو آنے نہیں دیا۔ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، میرے سارے گھر والے تم سے واقعی میں ہی پیار کرتے ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ ہم بزنس کے طور پر تمہیں جو ہے اپنے بزنس کے لیے یوز کریں گے؟ تم بے شک کل کو کوئی کام نہ کرنا، تم گھر میں رہو، تمہیں کس نے کہا کہ تم جاب کرو؟ قرۃ میں بہت شرمندہ ہوئی، میں اتنا روئی، اور مجھے لگا کہ میں نے اتنی زیادہ غلط سوچ اپنے ذہن میں پا لی ہے۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں۔ قرۃ میری امی مان ہی نہیں رہی تھی، اور مجھے تھا کہ اگر یہ لڑکا مجھے نہ ملا اور میری شادی سے نہ ہوئی تو مجھے پتہ نہیں زندگی میں کتنا بڑا خسارہ جو ہے وہ قرۃ بھگتنا پڑے گا۔ میں اپنی امی کے دل کی نرمی کے لیے بہت دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرے بہن بھائی ایک اچھے اسکول اور کالج سے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر رہے تھے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس بزنس نے جو میں نے انکل کے ساتھ کیا، اس چیز نے مجھے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ میں نے امی کو ہر ایک بات سمجھائی، لیکن قرۃ سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا۔ ہر چیز ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب کچھ ہوگا ہی نہیں، اب کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ میں نے خیر اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی۔ میں نے کہا کہ اللہ پاک آپ تو سب جانتے ہیں، میری نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے دیں۔ میں نے قرۃ نماز تہجد 2024 میں پہلی بار اپنی زندگی میں شامل کی، اور میں نے نماز تہجد کوئی ایسا دن نہیں ہے 2026 سے الحمدللہ اور آگے بھی مزید اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ کبھی سکپ کی ہو۔ خیر قرۃ میری امی کا دل نرم ہونا بہت ہی زیادہ ناممکن ہو چکا تھا۔ میری امی کو پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے شادی کر کے چھوڑ دیں گے۔ ان کو زیادہ ڈر اس بات کا لگ رہا تھا کہ خاندان والے کیا کہیں گے کہ بیٹی کی شادی کی بھی تو کہاں کی، جہاں وہ کام کر رہی تھی۔ میری امی کے دل سے یہ بات نکلتی نہیں تھی، اور میں ان کو بار بار سمجھاتی تھی کہ انہوں نے مجھے یہاں تک کہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو تم بے شک کام بھی نہ کرنا۔ بس قرۃ میں دن رات دعا کرتی تھی، امی کو سمجھاتی بھی تھی، لیکن پھر بھی میں بہت زیادہ ناکام ہو گئی۔ ایک دن قرۃ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی کہ میں جو ہوں ہچکیوں کے ساتھ دعا بھی کر رہی تھی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہی تھی۔
میری امی آئیں میرے کمرے میں اور انہوں نے آرام سے دروازہ کھولا اور میرے پاس بیٹھ گئیں۔ مجھے محسوس بھی نہیں ہوا دعا کرتے ہوئے کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ امی کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے اور میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امی کا دل نرم ہو جائے، میری امی مان جائے، ان کے دل میں کیوں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر دیں۔ اور یقین کریں کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کلیئر کر چکے تھے جب میری امی نے میرے دل سے وہ سچی دعائیں سن لی تھیں۔ مانگتے ہوئے تڑپتے ہوئے مجھے دیکھ لیا تھا کہ میری اور اس انسان کی نیت کتنی پیور ہے۔ امی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں مان گئی ہوں، مت اللہ تعالیٰ کو کہو اس طرح سے، میں تمہارے دل کی کیفیت کو سمجھ گئی ہوں، مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ کل کو وہ تمہیں چھوڑ نہ دے بیٹا، تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا امی ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہ آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیم استغفر اللہ کی برکت سے اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو میری قبول کیا، اور اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ میرا نکاح لاسٹ ایئر 2025 میں نومبر میں وہیں پر ہوا، اور چھوٹی عید کے بعد میری رخصتی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ میں ابھی بھی انکل کے ساتھ مل کر بزنس کر رہی ہوں، لیکن وہ میری اپنی مرضی ہے، انہوں نے مجھے فورس نہیں کیا، یہ میرا اپنا شوق ہے۔ اور اللہ پاک کا یہ بھی بہت بہت شکر ہے کہ میرے ان لاز مجھے میرے گھر والوں کو سپورٹ کرنے سے روک نہیں رہے ہیں۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم سب مل کر رہتے ہیں۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر، اور پتہ نہیں کس کی دعا کس لمحے میں مجھے لگی کہ وہ خاتون میری زندگی میں آئیں، ان کا مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ایسا سٹیپ انہوں نے مجھے دلوایا اور میری زندگی بدل گئی۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ آپ کی میریکل سٹوریز میں اپنے نکاح کے بعد سننے لگی ہوں 2025 میں۔ میں نے اس دوران سوچا تھا کہ میں اپنا میریکل بھی بھیجوں گی آپ کو، بس ٹائم نہیں مل پاتا تھا۔ تو آج میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری لکھ کر بھیج رہی ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری میریکل سٹوری اپنی پیاریوں کو ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں دیں۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقی دے آپ کے چینل کو، پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے غیب کے طریقوں سے معجزات کریں، آسانیاں ہوں، اور اللہ پاک آپ کے دل کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہی دعا ہوتی ہے میری پیاریوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جی میری سب پیاریوں کے لیے معجزات کریں، تاکہ میں روزانہ ڈھیر سارے میریکلز جو ہے نا شیئر کرتی رہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اور پیارے پیارے میریکلز آتے رہیں۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی یا حی یا قیوم انہوں نے بتایا ہے، میری پیاریوں کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، درود ابراہیم استغفر اللہ پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں میری پیاریوں، نماز نہ چھوڑیں، نماز قضا کرنے کا سوچے بھی مت میری پیاریوں۔ فرض نماز کا سوال ہم سب سے پہلا سوال ہوگا، یہ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں۔ اور میری پیاریوں نماز تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جو اللہ پاک نے آپ کے نصیب کا رزق دینا ہے وہ آپ کو ملنا ہے، جو آپ کے نصیب میں محرم ہے وہ اللہ پاک نے عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ بس دعا مانگو، تقدیر اچھی مانگو، اپنا نصیب اچھا مانگو۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کے لیے معجزات کریں، سب لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔